अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरान करीम में रब्बे ताला ने जैतून की कसम खाई है। वत्तीनी व जैतून, जैतून कई अमराज की दवा है। इसका तेल और इसका फल दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं और कहा जाता है कि अगर आप अपनी दवाओं की शेल्फ खाली करना चाहते हैं तो जैतून का रेगुलर इस्तेमाल करें। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में जैतून को उमरा की खुराक समझा जाता है क्योंकि ये गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। मगर इससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम इसे बहुत आसानी से न सिर्फ आम आदमी की पहुंच में ला सकते हैं बल्कि बड़ी मिकदार में जैतून का तेल एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, जो पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब का बायस बन सकता है। मगर ज़राअत पर हुकूमतों की अदम तवज्जुही के बायस हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हालांकि अगर सिर्फ जंगली जैतून की बात की जाए तो KPK, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में इसके 15 करोड़ से ज्यादा दरख्त मौजूद हैं। शायद आपके लिए ये बात हैरत अंगेज हो कि इस वक्त पाकिस्तान सालाना 7 अरब डॉलर के करीब खुर्दनी तेल दरामद कर रहा है और इसमें महंगा तरीन तेल जैतून का है। हम ये तेल स्पेन, इटली, तुर्की और ट्यूनिस वगैरह से दरामद करते हैं। पाकिस्तान में जैतून की काश्त इस वक्त किस स्टेज पर है और क्या आने वाले बरसों में जैतून की काश्त ज़राई इनकलाब का बायस बन सकती है, इसकी तफसील जानने के लिए उम्मत डिजिटल ने चकवाल में वाक़े बारी इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वहाँ ज़राई माहिरीन और साइंसदानों से बात की। बारानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का पहला रिसर्च सेंटर है जहाँ जैतून की 86 इकसाम पर तहकीक हो रही है और इसके साथ साथ जैतून की काश्त, इसकी ग्रोथ, कलमकारी या ग्राफ्टिंग और बेहतर फ्रूटिंग के लिए काश्तकारों को अमली तरबियत भी दी जाती है। दरअसल ऑलिव रेवोल्यूशन के ख्वाब की ताबीर पर अमल दरामद यहीं से स्टार्ट हुआ और इस वक्त मुल्क भर में 50,000 एकड़ अराजी पर जैतून की काश्त हो चुकी है, जिसमें से 16 एकड़ सिर्फ पंजाब में है। पाकिस्तान में जैतून की काश्त कब तक मुआशी इनकलाब बर्पा कर सकती है और इसकी राह में क्या मुश्किलात हायल हैं, इसके लिए हमने बारी इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर डॉक्टर रमजान अंसर, जैतून में पहले PhD डॉक्टर अजहर इकबाल और पाकिस्तान में जैतून की काश्त के लिए मोटिवेशन पैदा करके ऑलिव एम्बेसडर की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले डॉक्टर फयाज आलम से बात की, जिसकी तफसील पेश की जा रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से जब एक आम आदमी से बात की जाती है जैतून की, या वो सोचता है कि मुझे जैतून ख़रीदना है, तो वो जाता है किसी बड़े स्टोर पे और वो उसके जहन में ये होता है कि मैं स्पेन का, इटली का या इम्पोर्टेड कोई भी लूँगा ऑलिव ऑयल या ऑलिव फ्रूट जो भी है। तो अब ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है और इतनी ज़ाहिर है कि बड़ा स्टाफ है, बहुत बड़ा आपका काम है जो नज़र भी आ रहा है हर तरफ, तो आम आदमी के लिए ये बताएं कि लोकल प्रोडक्ट जो आप तैयार कर रहे हैं ये कहाँ मिलेगी उसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान में 34 कोल्ड प्रेस यूनिट लगे हुए हैं और सूरत हाल ये है कि शायद 80% जो इसकी सेल है वो कोल्ड प्रेस यूनिट से ही हो जाती है। तो अभी चंद ब्रांड्स हैं, जैसे पाक ऑलिव है, जैसे अल जैतूनिया है। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो एक मशहूर है कि जी पाकिस्तानी जो ऑलिव ऑयल है ये महंगा है। अगर हम इसकी प्योरिटी को देखें, इसकी फ्रेशनेस को देखें, तो इंटरनेशनली भी ये जो ऑयल है, ये अगर आप 6 महीने में अपनी दवाइयों वाली टोकरी खाली करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ 4-5 हज़ार में जो कमर्शियल ब्रांड्स कर रहे हैं ये महंगा नहीं है। दुनिया में जो इस क्वालिटी का, इस प्योरिटी का और इस फ्रेशनेस का ऑयल है वो 6,000 प्लस ही है। और जैसे जैसे फिर जो है उसमें एडिटिव्स आते जाते हैं या उसकी लाइफ जो है कि कोई 1 साल पुराना है, 6 माह पुराना है, तो वो उसकी प्राइस जो है डेफिनेटली वो कम होती जाती है। ये पाकिस्तान का पहला रिसर्च का सेंटर है जहाँ पे हम कोई 86 अक़साम दुनिया की जो है उन पे तहकीक कर रहे हैं और न सिर्फ उन अक़साम पे तहकीक कर रहे हैं बल्कि जैतून को कैसे उगाया जाता है, इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसकी मुकम्मल जो अमली तरबियत है वो यहाँ जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अभी तक ये जो सारी
آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے پاکستان میں، اس کا جو مین مرکز ہے یہ آلو سینٹر ہے، جہاں پہ ان ساری ورائٹیز پہ تحقیق ہوئی. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلا ریسرچ لیڈ ایک پروگرام ہے. اور اگر ہم اس کی یہاں سے جو آلو ریولوشن ایک سٹارٹ ہوا، ابھی الحمدللہ پورے ملک میں 50,000 ایکڑ پہ زیتون کی کاشت ہو چکی ہے، اور اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو 16,000 ایکڑ پہ کاشت ہے. اور ایک چیز جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے تحت جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت پرومزنگ ہے، اور ہم ایز اے اسٹریٹجی بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زیتون کی فصل لگ رہی ہے یہ بنجر کم زرخیز رقبوں پہ لگ رہی ہے اور کسی کراپ کو ریپلیس نہیں کر رہی. تو میں آپ کو اس چینل کے توسط سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہم نہ صرف اس ملک کو جو ہے یہ جو معاشی خوشحالی ہے زیتون جو لا رہا ہے اس میں آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، بلکہ معاشی خوشحالی کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج جو چیلنجنگ پوز کر رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت ساری زراعت پہ جو اثرات آ رہے ہیں، آلیو جو ہے یہ چونکہ اس کی 4,000 سال عمر ہے اور یہ بہت اچھا کاربن ڈائی آکسائڈ فکسر ہے، تو ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ ہم نے لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں، آلیو اس میں بہت مددگار ہے. اور خصوصاً نہ صرف یہ بنجر کم زرخیز زمینیں بلکہ جو اربن ایریاز ہیں جو ہم نے کنکریٹ کارپٹس بنا دیے ہیں ان میں بھی آلیو کا پوٹینشل یہ ہے کہ یہ جو سموگ اور ڈسٹ ہے اس سے ریزسٹنس جو ہے انٹرنیشنل آلیو سینٹر کونسل کی جو میڈرڈ میں ہے اسٹڈی کے مطابق سب سے زیادہ جو ریزسٹنٹ ہے جو پلانٹ ان ایکالوجیز میں جو اربن ایریاز ہیں وہ آلیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ بینگ مسلم والتین والزیتون قرآن حکیم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ واحد درخت ہے کہ جس کو باقی الہامی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن قرآن کریم نے تو اس کو پورے درخت کو شجر مبارکہ قرار دیا ہے. اور اگر آپ اس کا آئل دیکھیں تو یہ پریمیم کوالٹی کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل پروڈیوس ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کو 20 سے زیادہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہیں یہ کو پاکستان کے لیول پر کو 48 کے قریب برانڈز بن چکے ہیں، اور پنجاب پوٹھوہار میں بھی یہ کاٹیج انڈسٹری کا شکل اختیار کر چکی ہے. تقریباً 16 کے قریب برانڈز ہیں جو کہ ہماری ان ویل آئیڈینٹیفائیڈ اور سرٹیفائیڈ پلانٹیشن کی بدولت جو ہے دن بدن جو ہے یہ پروڈکشن بڑھ رہی ہے. اور چونکہ ہر فروٹ پلانٹ کی طرح زیتون کا پودا بھی 4-5 سال لیتا ہے پھل شروع کرنے میں، تو اس دوران جو ہے آپ اس کو کیسے جو نیگیٹو ریٹرنز آ رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ٹریننگ پروگرامز میں شرکت کریں تاکہ ہم آپ کو یہ گائیڈ کر سکیں کہ آپ ڈے 1 سے اپنے اس بزنس ماڈل کو کیسے سسٹینیبل رکھ کے آلیو کو ایک پروفیٹیبل بزنس میں کنورٹ کر کے آپ جو ہے نہ صرف اس ہماری جو معیشت ہے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ آ رہا ہے تو آلیو ایک ایسی کراپ ہے جو کہ ہمیں ہماری کمیونٹیز کو رورل ایریاز میں خصوصاً نہ صرف رورل ڈیولپمنٹ کا باعث بن رہی ہے بلکہ وہاں پہ جابز کریٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ کاٹیج انڈسٹری لگ رہی ہے، اور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی ویلیو چین ہے وہ اس کا 70% ہے. تو اس پہ بھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ آلیو کی جو کمرشلائزیشن ڈرائیو ہے جو کہ ہم نے 2012 سے یہ سٹارٹ کی، الحمدللہ اب یہ مختلف جو لوکل میڈ ان پاکستان برانڈز آ رہے ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ اب بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ میڈ ان پاکستان نہ صرف ہمارے ملک کے لوگوں تک پہنچے بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہم اس کو ایکسپورٹ جو ہے اورینٹیشن بھی دیں. معاشی سرگرمی کے حوالے سے دیکھیں تو زیتون نے پچھلے 10-12 سال میں ایک خاموش انقلاب برپا کر دیا ہے، اور خصوصاً ان علاقوں میں کہ جہاں زمینیں بنجر ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ بیسیکلی شہروں میں جاتے تھے لیبر کرنے، تو اب ان علاقوں میں ان جو لینڈ لیس پور ہیں ان کو روزگار دے رہا ہے. اور پروڈکشن میں دیکھیں تو باغات لگ رہے ہیں، یہ ایک پوری سائنس ہے. اس میں جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو روزگار مل رہا ہے، پھر جو کسان ہیں جو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس کو ان زمینوں سے جو ہے انکم آ رہی ہے جو کہ 2015 سے پہلے جن کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. لینڈ کی ویلیو کا اٹ سیلف امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ
جو ہارویسٹنگ ہے, جو پھل توڑنے کا عمل ہے, یہ لیبوریس ہے, اور اس میں ایک بندہ جو ہے وہ 20 کلو آن این ایوریج توڑتا ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ 1000 ٹن جو ہے پروڈیوس آ رہی ہے, اور یہ آگے جو ہے 50,000 ٹن تک انشاءاللہ جو ابھی تک پلانٹیشن ہو چکی ہے جائے گی, تو کتنے لوگوں کو آلیو روزگار دے رہا ہے. اب یہ پروڈکشن سائیڈ ہے. اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے فارم سے لے کر جو کولڈ پریس یونٹ تک, فروٹ پروسیسنگ یونٹ تک فروٹ کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے, اس میں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. پھر لوڈنگ ان لوڈنگ میں, اور جو آئل ایکسٹریکشن یونٹس لگے ہوئے ہیں, ابھی یہ پاکستان میں 34 ہیں, اور وہ وقت دور نہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 340 ہوں گے. تو اس پہ ایک روزگار ہو رہا ہے, لوگوں کو مل رہا ہے. بڑا جو ہے بہت سارے سٹارٹ اپس ہیں. یہ جو میں آپ کو 48 کے قریب پاکستان کے برانڈز بتا رہا ہوں, اب یہ نام کو تو ایک برانڈ ہے, لیکن پیچھے جو ہے ان کا پورا HR ہے, جو کہ اس کی ساری پیکیجنگ, اس کی ساری مارکیٹنگ, اس کی ساری پروڈکشن میں جو ہے ان لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یوتھ ہے اور جو رورل وومن ہیں, جو ان کو بہت سارا ہم سکل ڈیولپمنٹ کر کے جو اس لوپ میں لا رہے ہیں, تو وہ تو ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جو بہت سارے بزنس سٹارٹ اپس دے سکتا ہے اور دے رہا ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ناظرین سامعین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ آلیو جو ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کاشتکار کا بچہ جو ہے وہ انٹرپرینور بن رہا ہے. تو آئیے اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑے, تاکہ ہم کس طریقے سے نہ صرف اس ملک کو گرین کریں, بلکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے ایک اکانومی میں سبسٹینشیل کنٹریبیوشن جو ہے وہ آلیو کے تھرو بڑھائیں. آلیو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک بلیسڈ ٹری ہے, تو اس نے سب گورنمنٹس کو اٹریکٹ کیا ہے. اور اگر ہم پنجاب کے حوالے سے دیکھیں تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم, جب انہوں نے پنجاب کو, یہ پوٹھوار کے ریجن کو آلیو ویلی ڈیولپ کیا, اور کوئی 2 ارب روپے کی خریدی رقم جو ہے مختص کی. اور اسی انیشیٹو کی وجہ سے یہ پورے ملک میں ایک ریولوشن ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی اس کو مکمل اونرشپ دے رہی ہے, اور 75,000 ایکڑ پہ پلانٹیشن کا جو پروموشن آف آلیو کلٹیویشن آن کمرشل سکیل ہے پروجیکٹ چل رہا ہے, جو کہ آلیو ویلی کے بعد جو ہے سبسیکوینٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آلیو سب کا کامن ہے, اور اس میں نہ صرف پروونشل گورنمنٹس بلکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی پوری اونرشپ لے رہی ہے, چونکہ یہ ایک لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے. زیتون کی عمر 4000 سال ہے, تو ہم عمومی طور پر ان فصلوں پہ فوکس کرتے ہیں جن کی عمر 6 مہینے سال ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف فوڈ سیکیورٹی میں اس کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ملک کو جو ہے ایک سٹیبلائزڈ اکانومی بنانے میں ہیلپ کرے گی, بلکہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں بھی زیتون جو ہے بڑا پوٹینشیل کردار ادا کر رہا ہے. رحیم, یہ جو سوال کہ ایک عام آدمی کیسے اپروچ کر سکتا ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ویب سائٹ ہے agripunjab.gov.pk, اس پہ آپ یہ سینٹر آف ایکسیلنس کا لکھیں گے تو آپ کو پوری معلومات ملیں گی. جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آلیو ویلی پاکستان ایک ہمارا فیس بک گروپ ہے, اور اس میں 11,000 کے قریب لوگ ہیں, اور ہم تقریباً 1 ڈے رسپانس ٹائم ہے, ہم اس میں رسپونڈ کر دیتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی زمین پہ آلیو لگ سکتا ہے, نہیں لگ سکتا. آپ کو آئل جو ہے وہ پلانٹس کہاں سے ملیں گے, آپ کو آلیو کا باغ لگانا ہے تو اس کی ایڈوائزری چاہیے, وہ کہاں سے ملے گی. اور آپ کے پاس فروٹ ہے, آپ نے آئل نکلوانا ہے, یا اس کے پروڈکٹس بنانے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے, تو یہ آلیو سینٹر جو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ سے پورے پاکستان سے کہیں بھی آپ کو سکل ڈیولپمنٹ چاہیے, ٹریننگ چاہیے, کوئی سروس چاہیے, تو الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلیو ایک کامن ایجنڈا ہے حکومتوں کا. تو آپ کو یہاں سے ان سورسز کے تھرو, اور یہ جو 662012 یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, یہاں پہ آپ جو ہے ورکنگ آورز میں کال کر سکتے ہیں. تو یہ پوری جو پروڈکشن اور اس کی ویلیو چین ہے اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو, آلیو سینٹر کی جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے یہ انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ کرے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب, جن کو ڈاکٹر آلیو کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم کھڑے ہیں آلیو سینٹر, جو پاکستان کا پہلا سینٹر آف ایکسیلنس ہے, اور اس کی ہم ایک لیب میں ہے جس کی مولیکولر پیتھولوجیکل لیب ہے,
اور ساتھ آئل کوالٹی لیب ہے. اس میں یہ ہے کہ اولو سینٹر ویری الرٹ ہے کہ اس وقت اولو میں کہیں خدا نخواستہ کوئی پیتھوجن ایگزسٹ تو نہیں کر رہے. اگر کوئی پیتھوجن ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان کا انشاءاللہ ہم سولوشن دے رہے ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک ڈائگنوسٹک فیلڈ سروے ہوتا ہے سالانہ, جس میں ہم فارمنگ فیلڈ اور اپنا فیلڈ چیک کر کے پیتھوجنس کو دیکھتے ہیں اور ان کی ریمیڈی فارمر کو دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آئل کوالٹی انالیسس دیتے ہیں. اور اس آئل کوالٹی انالیسس کے نتیجے میں ہم فارمرز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ ورائٹی اس کوالٹی پہ ہے اور آپ نے اس ٹائم پہ ہارویسٹ کرنی ہے. ہمارے پاس 1 کلو سے آدھے کلو سے لے کر 1 کلو تک کے سیمپلز فارمر بھیجتے ہیں اور ان کو ہم ان کا ٹائم آف ہارویسٹ بتاتے ہیں تاکہ ان کا اس ٹائم پہ ایک اچھا آئل کی کوالٹی بھی ہو اور آئل کی کوانٹٹی بھی ہو, اور جو نتیجتاً یہ ہوگا کہ ریزلٹ میں فارمر کو ایک پر یونٹ ایریا اچھی انکم ملے گی. دیکھیں جی, ہم نے اولو ریسرچ جو اس سینٹر میں سٹارٹ کی وہ 1991 سے کی. دنیا میں پلانٹ جو میں خود دیکھ کے آیا ہوں 1700 سال کے پلانٹس پروڈکشن پہ تھے اور 3000 سال کے پودے بھی دنیا میں موجود ہیں. اب اتنی عمر کا پودا ہے. ہم ابھی پاکستان میں اگرچہ ابھی ہم اولو میں اتنی ہائی ریسرچ پہ نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ سینٹر کا معیار یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل پروٹوکولز کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا جو ایکسٹرا ورجن آئل کی جو کوالٹی ہوگی, جو پیکنگ سٹینڈرڈ ہوگا, جو اس وقت IOC کے سٹینڈرڈ ہے, ان کو ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. اور انٹرنیشنل آئل کونسل کے مطابق ہمارا جو آئل ہوگا, ہمارے جو فروٹ کی کوالٹی ہوگی, ہمارے جو بائی پروڈکٹ کی کوالٹی ہوگی, وہ انشاءاللہ ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی. اور سینٹر کا بیسک کام یہ ہے کہ فارمرز کو فارم سے فوگ تک ہم تمام ایسے پروٹوکول اڈاپٹ کروائیں جو ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹیڈ لائن میں ہوں, اور کل ہماری پروڈکٹ جب انٹرنیشنل ایکسپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ سٹینڈرڈ وہی ہوں گے جو دنیا کے ہیں. رحمان الرحیم. امت ڈیجیٹل کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں چکوال میں باری انسٹیٹیوٹ, جو بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس میں خاص طور پر اولو پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور ہم اسی کے سلسلے میں یہاں موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیاض عالم صاحب, جو پاکستان میں اولو کے حوالے سے خود بھی ایک طرح کی برانڈ بن چکے ہیں. اور اس وقت اتفاق سے ہم جس جگہ کھڑے ہیں, ہمارے پیچھے ماڈرن وائلڈ اولو گرافٹنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور یہ جو پیچھے فیلڈ ہے اس کے اندر گرافٹنگ والے جو درخت ہیں وہ موجود ہیں. تو ڈاکٹر فیاض عالم صاحب, آپ بتائیے گا کہ اب جو پچھلے 10-12 سال سے یا 8 سال سے جو کام جاری ہے, اس کی جو پیس ہے وہ آپ کتنی دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ مطمئن ہیں, اور اب تک کا جو رزلٹ ہے وہ, اور آگے اس کے امکانات کیا ہیں, اور معاشی طور پر ملک کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ اولو تو پاکستان میں ان علاقوں میں پاکستان کے بننے سے پہلے سے لگ رہا تھا تجرباتی طور پر, لیکن بہت بڑے پیمانے پہ اس کی کاشت نہیں ہو رہی تھی. 1999 کے اندر KPK میں سٹارٹ ہوا, وائلڈ اولو کی گرافٹنگ بھی ہوئی اور نئے پودے بھی لگائے گئے افغانستان سے لا کر. اس کے بعد 2015 میں یہاں باری چکوال میں پروجیکٹ شروع ہوا. پوٹوہار کو جو ہے خطۂ زیتون قرار دیا گیا, اور یہاں پر پوٹوہار میں جو ہے اولو کی کاشت شروع ہوئی. لیکن یہاں پر باری چکوال میں جو ہے اس وقت, کیونکہ یہ باری چکوال میں بھی اور PARC جو ہے اس وقت وائلڈ اولو کی گرافٹنگ کو ڈسکریج کر رہا تھا, تو لمیٹڈ لیول پہ ظاہر ہے پوٹوہار ریجن کے اندر اولو کی کاشت ہو رہی تھی, اولو کے پودے لگائے جا رہے تھے. اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا وغیرہ کا اتنا اثر نہیں تھا, اتنا زیادہ فیس بک اور دیگر چیزیں نہیں تھیں, تو ہو یہ رہا تھا کہ اولو کی لمیٹڈ لیول پر معلومات تھیں پاکستان میں, خاص طور پہ لاہور میں, کراچی میں. ان شہروں میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اولو جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے. جب وہ میری ویڈیوز آئیں 2020 کے اکتوبر میں, اس کے بعد پھر ظاہر ہے میڈیا میں بھی آیا, BBC پہ آیا, جیو پہ آیا, کامران خان صاحب نے پروگرام کیا, ہارون رشید صاحب نے پروگرام کیا, پھر سوشل میڈیا ہوا. پھر آپ حیران ہوں گے کہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو KPK میں چل رہا تھا 2014 سے, اس میں اولو کی کلٹیویشن, اولو کے درخت شامل نہیں تھے. 2021 میں پھر اس وقت کی حکومت نے نوٹس لیا, فیڈرل گورنمنٹ نے, اور اولو کو بھی بلین ٹری سونامی کا حصہ بنایا گیا. پھر KPK کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اولو کے لیے کئی ارب روپے کے پروجیکٹس اناؤنس کیے. اسپیشلی فاٹا ریجن جو تھا, جو مرج ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں, وہاں پر انہوں نے 2 ارب روپے کا پروجیکٹ شروع کیا. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے پھر سندھ کو بھی شامل کیا گیا. ہم نے درخواست کی فیڈرل سیکریٹری سے کہ سندھ کو بھی اولو کے فیڈرل پروجیکٹ کا حصہ بنایا جائے, تو گورکھ ہل میں پروجیکٹ شروع ہو گیا, وائلڈ اولو کی گرافٹنگ کی گئی. اور آپ دیکھیں حیران کن طور پہ باری چکوال, جہاں وائلڈ اولو کی گرافٹنگ نہیں تھی, یہاں پودے بھی کم تھے,
यहाँ पर भी 2023 में जो पीछे दरख्त नज़र आ रहा है, इसमें ग्राफ्टिंग की गई और माशाल्लाह अब काफ़ी इसमें शाखें हो गई हैं और नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी, उम्मीद है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में 50,000 एकड़ पे ऑलिव लग चुका है और जितनी तेज़ी के साथ ऑलिव की कल्टीवेशन इसमें इजाफा हो रहा है, उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान अगले 10 सालों में ऑलिव की पैदावार की हद तक खुद कफील हो जाएगा। एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। बताएं कि आप अभी KPK विज़िट करके आए हैं, आप जब कंपेयर करते हैं ऑलिव फार्मिंग और ग्राफ्टिंग का जो रफ्तार है पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों की, तो आपको क्या नज़र आता है? KPK में ऑलरेडी ज़ाहिर है कि वाइल्ड ऑलिव के बेशुमार दरख्त मौजूद हैं। पंजाब और सिंध को जब आप कंपेयर करते हैं, ताकि हम ये, हमारे सवाल का मकसद ये कि मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो और लोगों के सामने सही सिचुएशन आए। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अब जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसके मुताबिक तो कोई 15 से 20 करोड़ दरख्त हैं जंगली जैतून के, और वो ज़्यादातर दरख्त जो हैं KPK में हैं, कश्मीर में हैं, बलूचिस्तान में हैं, सिंध के गोरख हिल में हैं, पंजाब के मरी साइड पर और कुछ और इलाक़ों में हैं। क्योंकि ज़्यादा दरख्त वहाँ पर हैं तो वाइल्ड ऑलिव की ग्राफ्टिंग का काम इस वक्त ज़ोर शोर से KPK में हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में हो रहा है और फिर पंजाब और सिंध में गोरख हिल के मकाम पे हो रहा है। जो नए बागात लग रहे हैं वो भी KPK में ज़्यादा लग रहे हैं, बलूचिस्तान में ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। लेकिन पंजाब में चौलिस्तान वगैरह के इलाक़ों में अगर ऑलिव लगना शुरू हो जाए, जैसा कि बहुत से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह भावलपुर रीजन और साउथ पंजाब जो है वो ऑलिव की कल्टीवेशन का एक बड़ा मरकज़ बन जाएगा, जैसा कि पड़ोसी मुल्क राजस्थान में हो चुका है कि राजस्थान में इस वक्त ऑलिव की कल्टीवेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। तो एक दूसरे से मुकाबला है और ये पॉजिटिव मुकाबला है कि KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब सभी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलिव लग रहा है। और ये ऑलिव जो है वो हमारी यकजहती का भी एक मंजर पेश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान तो ऑलिव का मुल्क नहीं है बल्कि ये स्पेन, इटली वगैरह से आता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान में मेजॉरिटी को ये पता चल चुका है कि ये हमारा अपना इंडिजिनस दरख्त है और ये कोई बाहर का दरख्त नहीं है बल्कि कुदरती दरख्त सैकड़ों साल से यहाँ मौजूद थे। ये अलग बात है कि उसकी नॉलेज अभी आई है हालिया सालों में, और ये हमारे जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं उनका बड़ा कारनामा है। और दूसरे नंबर पे मीडिया और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। ज़रूरी मुल्क है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आपने भी पढ़ा होगा। उसकी वो प्रोडक्शन और वो प्रोडक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। उम्मीद ये करते हैं कि ऑलिव की फार्मिंग और ग्राफ्टिंग जिस तरह से जारी है, आगे चलकर ये मईशत के लिए एक बड़ा ज़रिया साबित होगा, मईशत को बेहतर बनाने के लिए, और पाकिस्तान के लिए मुमकिन तौर पर गेम चेंजर साबित होगा। बहुत शुक्रिया।